अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम गुफ्तगू कर रहे थे जश्न ईद मिलादुन नबी की शरई हैसियत के हवाले से। वो अहबाब जो इसको दुरुस्त समझते हैं और ईद मिलादुन नबी मनाते हैं ज़ोर व शोर के साथ, उनकी जानिब से कुछ दलाइल पेश किए जाते हैं। उन दलाइल का तज्ज़िया हम कर रहे थे। पहली दलील पिछले प्रोग्राम में तफसील के साथ डिस्कस हुई। उनके दलाइल को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। दूसरी दलील जो कुरान मजीद से उन अहबाब की जानिब से पेश की जाती है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। उनका कहना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर ये हुक्म दिया है कि अपनी रब की नेमत का खूब चर्चा करो। तो इसकी तफसीर बयान करते हुए मौलाना अहमद रज़ा साहब, उनका रिसाला है रिसाले मिलादुन नबी के अंदर, उसके सफ़ा नंबर 28 पर इस चीज़ की सराहत मिलती है। तो बकौल उनके मजलिस मिलाद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नेमत का चर्चा जो है वो हमने करना है। और वो ऐसे ही है जब हम मजलिस मिलाद मुनक्कद करेंगे, जश्न मनाएंगे, जुलूस निकालेंगे वगैरह वगैरह, जो सूरत हाल आप अहबाब देखते हैं। हम इसके तज्ज़िये की तरफ जाते हैं। कुरान मजीद की ये आयत ज़ाहिर है इसके ऊपर सब मुसलमानों का ईमान है। कुरान मजीद के अंदर सूरत अज़्ज़ुहा में अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत नाज़िल फरमाई है, लेकिन क्या इसका ताल्लुक़ जश्न मिलाद के साथ है? कोई लफ्ज़ ऐसा मौजूद नहीं है इस आयत के अंदर, कोई इशारा भी मौजूद नहीं है। अगर बिलफ़र्ज़ इस आयत का ये मफ़हूम निकलता है जो ये अहबाब बयान कर रहे हैं, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को समझ क्यों नहीं आया? उन्होंने इस आयत को बुनियाद बनाकर 12 रबीउल अव्वल को ईद क्यों नहीं मनाई, जश्न क्यों नहीं मनाया, मिलादुन नबी की मजलिस क्यों नहीं मुनक्कद की उन्होंने? अब दो ही बातें जो हैं वो निकलती हैं, या तो नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह ये मानना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को इस आयत के मफ़हूम का इल्म नहीं था, या फिर ये मानना पड़ेगा कि ये मफ़हूम इन अहबाब का ख़ुद साख्ता है, इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है। अगर ये मफ़हूम दुरुस्त होता तो सबसे पहले इस आयत के ऊपर अमल करके दिखाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद आपके सहाबा। क्या उनके पास वक़्त नहीं था? क्या उनके पास मालो दौलत नहीं था? क्या वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं करते थे? भाई सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस आयत का ना ये मतलब बयान किया, ना इस आयत के ऊपर इस तरीके से अमल करके दिखाया। तो साफ ये बात मालूम होती है कि इस आयत का ये मफ़हूम जो हमारे अहबाब बयान कर रहे हैं ये इनका ख़ुद साख्ता है, ये दुरुस्त मफ़हूम नहीं है। हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि फिर इसका मतलब क्या है। जब हम इससे पीछे आयात को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 3 बातों का ज़िक्र किया है और उसके मुकाबले में 3 बातों के मुतल्लिक़ वज़ाहत फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ये एक बात है। यतीम के हवाले से बात की कि अल्लाह ताला ने आपको यतीम पाया कि अल्लाह ने जगह नहीं दी आपको। ववजदा का ज़ालन फ़हदा,
یہ دوسری بات ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ تیسری بات ہے۔ یہ تین باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا، آپ یتیم تھے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، نبوت سے سرفراز کیا ہے، اور آپ کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین باتیں جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم کے طور پر فرمائیں۔ یتیم کے مقابلے میں فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، چونکہ آپ کے اوپر بھی یتیمی کا زمانہ گزرا ہے، اس لیے آپ نے یتیم کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ اور غنی کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے والا ہے اس کو بھی ڈانٹنا نہیں ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اپنی نعمت سے نوازا ہے، یعنی نبوت سے سرفراز کیا ہے، وہ بیان کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نبوت والے مشن کو ہی آگے بیان کیا ہے۔ آپ ساری زندگی نبوت کا مسئلہ ہی لوگوں کے سامنے رکھتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، میں یہ پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب ہم قرآن مجید کی اس مقام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت کی نعمت سے سرفراز کیا تھا اس کو آگے بیان کرنے کا حکم ہے، نہ کہ اس چیز کا حکم ہے کہ جی آپ اپنی تاریخ پیدائش کو، ولادت کو جشن کے طور پر منائیں، عید کے طور پر منائیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یہاں پر۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک بڑے جید عالم دین وہ اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، مولانا نعیم الدین مراد آبادی، کہ نعمتوں سے مراد کیا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کے تحت لکھتے ہیں نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور وہ بھی جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا۔ نعمتوں کے ذکر کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کا بیان کرنا شکر گزاری ہے۔ خزائن العرفان ان کا جو حاشیہ ہے کنز الایمان کے اوپر، وہاں پر انہوں نے اس چیز کی صراحت کی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعمتیں دیں وہ بھی، اور جن کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی، ان کو بیان کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نعمت کو بیان کرنا یہ شکر گزاری ہے۔ تو کوئی میلاد کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کی انہوں نے، جشن عید میلاد النبی کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفہوم ان احباب کا خود ساختہ ہے، یہ قطعاً مفہوم درست نہیں ہے۔ ایک اور انداز سے اگر ہم اس کو سمجھیں، قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ساری انسانیت بھی مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں شمار میں نہیں آ سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہماری عیدیں بھی لاتعداد ہونی چاہیے جن کو ہم شمار نہ کر سکیں، جشن بھی لاتعداد ہونے چاہیے جن کو شمار نہ کیا جا سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو لاتعداد ہیں، کس کس نعمت کے نتیجے میں آپ عید منائیں گے، جلوس نکالیں گے، جشن کریں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر تو مسلمان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہر وقت جلسے، جلوس اور عید اور یہ اس طرح کے بھنگڑے وغیرہ، یہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، پھر انہی معاملات کے اندر وہ ساری زندگی گزار جائے گا، وہ تو کوئی دین کا کام جو ہے وہ پھر کرے گا ہی نہیں۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ مفہوم ان احباب کا خود ساختہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید اگر ہم اس کو ایک اور انداز سے لیں تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کا ملنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کا ملنا، اسی طرح جو ہے بدر کے موقع میں مسلمانوں کو فتح ملنا، مکہ کے اندر فتح نصیب ہونا، غزوہ خیبر میں فتح نصیب ہونا۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔
تو ان موقعوں پر عید نہیں مناتے یہ لوگ۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمت کے نتیجے میں عید منانی ہے، جشن نکالنا ہے، جلوس نکالنا ہے، یہ بنگڑے ڈالنے ہیں، یہ سارے معاملات کرنے ہیں، تو پھر ان طریقوں کے اندر یہ کام کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر یہ احباب یہ جواب دیں کہ جی ان سب کے ملنے کا سبب اور ذریعہ یہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اس لیے ہم وہ پیدائش کی عید جو ہے وہ منا لیتے ہیں، تو اس کا جواب پہلے بھی عرض کیا گیا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ان ساری چیزوں کا سبب ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کی پیدائش وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سبب ہے، ان کی شادی ہونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا سبب ہے، پھر ان کے والدین، یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جو ہے یہ سلسلہ چلتا جائے گا، اور پھر تو ایک لمحہ بھی عید کے بغیر آپ نہیں گزار سکتے۔ عمل کر کے دیکھیں، ہر لمحے کے اندر آپ عید منائیں، جلوس نکالیں، جلسے نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ خود ہی حکومت بھی آپ کو روک لے گی اور عوام بھی خود آپ کو بتا دے گی کہ یہ مسئلہ شرعی ہے یا غیر شرعی ہے۔ تو اس انداز سے بھی اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مفہوم بالکل خود ساختہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری دلیل جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے، سورۃ ابراہیم کی آیت ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کے ساتھ ان کو نصیحت کریں۔ ان احباب کا کہنا ہے جی عید میلاد النبی کا دن چونکہ سید ایام اللہ ہے، اللہ کے دنوں کا سردار ہے، لہٰذا اس کی یاد تازہ کرنی چاہیے۔ پہلے نمبر پر تو جواب وہی ہے کہ اگر اس آیت کا یہی مفہوم ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اس آیت کو بنیاد بنا کر 12 ربیع الاول کو عید کیوں نہیں منائی، جشن کیوں نہیں منایا، جلوس کیوں نہیں نکالا انہوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفہوم بھی خود ساختہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ مفہوم درست ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے دکھاتے، صحابہ اس پر عمل کر کے دکھاتے، لیکن آپ کو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ مفہوم اس آیت کا موجود ہے کہ عید میلاد النبی کے اوپر اس کو فٹ کرنا ہے، تو پھر یہ تو حکم ہے، پھر تو یہ عمل کرنا ضروری ہوا، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول اگر کسی کام کے کرنے کا حکم دے دیں تو وہ فرض ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ احباب کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کوئی شرعی عید نہیں ہے، اور استدلال کر رہے ہیں اس آیت سے جس کے اندر حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا حکم شرعی نہیں ہے تو پھر شریعت کس چیز کا نام ہے بھائی؟ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ عید فرض ہے، شرعی ہے، یا پھر ان کو یہ استدلال چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس انداز سے بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مفہوم ان احباب کا خود ساختہ ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جب آپ اس آیت کو دیکھیں گے اور اس سے ماقبل آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پرانے زمانے کی بات بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا تھا۔ یہ امت محمدیہ کو حکم دینے کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر، یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر چل رہا ہے۔ آپ اس آیت کو پیچھے سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات دے کر، اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لاؤ، اور ان کو اللہ کے ایام کے ساتھ نصیحت کرو، ان کو اللہ کے ایام یاد کرواؤ۔ یہاں پر تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ احباب اس کو امت محمدیہ کے لیے جو ہیں وہ فٹ کر رہے ہیں۔ ان کے بہت بڑے عالم دین وہ اس آیت کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کہتے ہیں یہاں ایام اللہ سے مراد یا تو قوم عاد و سمود پر عذاب آنے کی تاریخیں ہیں، یا بنی اسرائیل پر من و سلوہ اترنے کی اور فرعون کے غرق ہونے کی۔ نور العرفان
انہوں نے حاشیہ لکھا ہے کنز الایمان کا، وہاں پر انہوں نے اس آیت کے تحت یہ تفسیر کی ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو یاد کروانے ہیں اللہ کے دن، یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور وہ کون سے دن کہ دیکھو تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ ہے۔ یا پھر ایام اللہ سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر من اور سلوہ اترا، فرعون کو غرق کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں ان کے اوپر کی، یہ یاد کرواؤ ان کو، اس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نبیوں کے عید میلاد منانے کا حکم دیا تھا؟ وہ ان کو یاد کروا رہے تھے، اس چیز کے ساتھ ان کو نصیحت کر رہے تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ان کے جید عالم دین جو مفہوم بیان کر رہے ہیں وہ مفہوم بالکل درست بیان کر رہے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا تعلق عید میلاد النبی کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے اس کا کہ اگر اس کو عید میلاد النبی کے ساتھ جوڑنا ہے پھر تو سارے دن ہی ایام اللہ ہیں بھائی، ہفتہ اتوار، سوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، بھائی ساتوں کے ساتوں دن اللہ کے دن ہیں، پھر تو ہر دن جو ہے وہ عید مناؤ، جشن مناؤ، جلوس نکالو، اس پر عمل کر کے دکھاؤ، یا پھر یہ مانو کہ یہ اللہ کے دن نہیں ہیں، صرف 12 ربیع الاول ہی اللہ کا دن ہے، حالانکہ یہ بات تو درست نہیں ہے۔ سارے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن ہیں، سارے کے سارے ایام اللہ ہیں۔ تو جب سارے کے سارے ایام اللہ ہیں تو آپ کس کس دن کو عید منائیں گے؟ منا کر دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ جب کاروبار جو ہے وہ روزانہ بند رہے گا، ضروریات زندگی جو ہے وہ نہیں ملیں گی، خود آپ کے گھر والے آپ کو تنگ کریں گے کہ یہ کس کام کے اندر تم پڑ گئے ہو، روزانہ عید، روزانہ عید۔ حکومت بھی آپ کو خود ہی سمجھا لے گی پھر۔ تو اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں پھر تو سارے دن ایام اللہ عمل کر کے دکھائیں۔ پھر یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل ممکن نہیں ہے اگر یہ مفہوم لے لیا جائے تو۔ جب اس پر عمل ممکن نہیں ہے تو یہ مفہوم بالکل پھر غلط ہوا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس مفہوم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔